अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सिराज। तो आज हम लोग करने वाले हैं तीसरी क्विज़। मैंने ऑलरेडी 2 क्विज़ बनाए हैं। पहली क्विज़ थी दीन की अहम मालूमात पर, दूसरी क्विज़ थी रमज़ान और रोज़े के ऊपर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, इससे आपकी जो बुनियादी दीन का इल्म है वो इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। तो आज हम लोग करने वाले हैं तीसरी क्विज़, जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, टोटल 15 क्वेश्चंस है। तो जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा तो स्क्रीन को पॉज कीजिए, पेन पेपर ले लीजिए, जो भी आपका आंसर है उसे लिखिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। मैंने हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर दिया है, जहां कहीं भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अगर आपको 0 to 6 मार्क्स आते हैं तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 7 to 9 मार्क्स आते हैं तो एवरेज है, 10 से 12 मार्क्स आते हैं तो अच्छी बात है, 13 से 15 मार्क्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपका जो भी स्कोर आएगा उसे जरूर कमेंट कीजिए ईमानदारी के साथ। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाले। बिल्कुल सही, आ सकते हैं, हमको नहीं पता। तो जो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी है, इनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाले। कुरान में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बतलाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी, यानी आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाले। तो इसका सही जवाब है ए, बिल्कुल सही। कुरान में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ये बात बतलाते हैं। दूसरा सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने रखा था? वालिद ने, वालिदा ने, या फिर दादा ने? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है दादा ने। देखिए, उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला, उनके वालिदा का नाम था आमिना, और उनके दादा का नाम था अब्दुल मुतल्लिब। ये बात आप लोग याद रख लीजिए, ये बुनियादी इल्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हमको मालूम होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया गया, वो दिया गया उनके दादा ने, जिनका नाम था अब्दुल मुतल्लिब। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर सी, दादा ने। तीसरा सवाल है, देखिए सवाल थोड़ा अलग है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स है, आपको बतलाना यह है कि इनमें से कौन सी बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पैदा हुए, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 610 ईस्वी यानी क्रिश्चियन एरा में हुई। तो इनमें से कौन सी बात सही है? सिर्फ एक, सिर्फ 2, दोनों भी सही है, दोनों भी गलत है? तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। पहला ऑप्शन जो है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पैदा हुए, ये आंसर ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में नहीं बल्कि मक्के में पैदा हुए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 610 ईस्वी में हुई, ये भी चीज गलत है। वो इसलिए क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 610 ईस्वी में नहीं बल्कि 570 क्रिश्चियन एरा में पैदा हुए, 570 ईस्वी में पैदा हुए। तो इनमें से कौन सी बात सही है? इनमें से कोई बात सही नहीं, 2 भी गलत है। तो इसका सही जवाब है दोनों भी गलत है। तो दोनों भी गलत है इसके आंसर्स। चौथा सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितने बेटियां हैं? 2 बेटे 4 बेटियां, 3 बेटे 3 बेटियां, 3 बेटे 4 बेटियां, 4 बेटे 4 बेटियां। तो देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं। तो 3 बेटे यानी अब ये 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस में 3 बेटे हैं, तो ये बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो 3 बेटे कौन कौन से? एक बेटे का नाम था कासिम, एक बेटे का नाम था अब्दुल्ला, एक बेटे का नाम था इब्राहिम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है 4 बेटियां हैं। तो यहाँ पर है 4 बेटियां। तो 4 बेटियां कौन कौन है? एक बेटी का नाम है जैनब, एक बेटी का नाम है रुकैया, एक बेटी का नाम है उम्मे कुलसुम, एक बेटी का नाम है फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये 4 बेटियां हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो टोटल 3 बेटे और 4 बेटियां हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 बेटे 4 बेटियां। तो यहाँ पर देखिए, ये नाम दिए गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बेटियों के, कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। ये 3 बेटे हैं, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटियां हैं। एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां हैं, सिवाय इब्राहिम के, ये तमाम जो है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुए। सिर्फ इब्राहिम जो है मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुए थे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने इस्लाम कबूल किया था? हाँ, नहीं, पता नहीं। तो देखिए, अबू तालिब जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कुरैश जो कुछ करना चाहता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक्स करना चाहता था, उनको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, तो उस तकलीफ से अबू तालिब ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिलवाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब, उनके जो चचा थे, उनको आखिरी वक्त पे, इनके आखिरी वक्त में ये गुजारिश की कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, कलीमा मेरे कान में पढ़ दीजिए। लेकिन अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो इसका सही जवाब है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, आंसर बी है। अगला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत ए मदीना में उनके साथी कौन थे?
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہجرت مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مکے سے مدینے کو. جب تمام صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے تھے تو اس وقت جو ہے پہلے صحابہ جتنے بھی مسلمان تھے وہ لوگ چلے گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے. تو اس وقت ہجرت کے ٹائم پہ ان کے ساتھ کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہم لوگ جانتے ہیں وہ فیمس واقعہ جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں کفار مکہ سے. تو اس کا صحیح جواب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ساتھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ میں. اور قرآن میں بھی اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کیا ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے. اگلا سوال ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے کیا حقوق ہیں؟ آپ پر درود پڑھنا اور آپ کی تعظیم اور احترام کرنا، آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کرنا، آپ کی رسالت پر ایمان لانا، اوپر کے سارے حقوق. تو اس کا صحیح جو جواب ہے دیکھتے ہیں کیا ہے. آپ پر درود پڑھنا بالکل صحیح بات ہے، آپ کی تعظیم اور آپ کا احترام کرنا بالکل صحیح بات ہے، آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کرنا بالکل صحیح بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور آپ کی اتباع کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے ماشاءاللہ. آپ کی رسالت پر ایمان لانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور جو بھی وہ لاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، یہ ایمان لانا، یہ بھی بات صحیح ہے. تو اس کا صحیح آپشن ہے ڈی، اوپر کے سارے حقوق. تو اوپر کے سارے حقوق صحیح جواب ہے. اگلا سوال ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ آپ کی لائی ہوئی خبر کی تصدیق کرنا، تمام عبادت آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا، آپ کے حکم پر عمل کرنا اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا. آخری آپشن ہے اوپر کے سارے صحیح ہے. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کی لائی ہوئی خبر کی تصدیق کرنا، بالکل صحیح بات ہے. تمام عبادات آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے. آپ کے حکم پر عمل کرنا اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا، بالکل صحیح بات ہے. تو اس کا صحیح آپشن ہے ڈی، اوپر کے ساری صحیح چیزیں. تو تمام چیزیں صحیح ہے. 9th کوشچن ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ میں کتنے سال رہے؟ پہلا آپشن ہے 10 سال، دوسرا آپشن ہے 15 سال، تیسرا آپشن ہے 13 سال، چوتھا آپشن ہے 8 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت ملنے کے بعد مکے میں 13 سال تھے، اس کے بعد پھر مدینے میں 10 سال تھے. تو اس کا صحیح جواب ہے 13 سال. اگلا کوشچن ہے کیا نبی اور رسول میں فرق ہے؟ تو اس کے آپشن سے نہیں، ہاں، پتہ نہیں. تو دیکھیے نبی اور رسول میں فرق ہے یا نہیں آج ہم لوگ جانتے ہیں. تو نبی اور رسول میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ابن تیمیہ جو بہت بڑے اسکالر تھے وہ ہم کو بتلاتے ہیں کہ رسول کا معنی وہ ہے کہ رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں جو مشرک ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک شریعت دے کر بھیجتے ہیں. تو مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور ایک شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے. جبکہ نبی کو جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کی طرف بھیجا جاتا ہے اور کوئی نئی شریعت نہیں دی جاتی. نبی جو پہلے رسول کو شریعت آئی تھی وہی شریعت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ فرق ہے رسول میں اور نبی میں. ایک اور فرق یہ سمجھ لیجئے، ایک اور چیز یہ سمجھ لیجئے کہ ہر رسول جو ہے نبی ضرور ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کو انٹرمیڈیٹ پڑھنا ہے تو آپ کو 10th پاس کرنا ضروری ہے. تو انٹرمیڈیٹ جو پڑھ رہا بائی ڈیفالٹ انہیں 10th پاس رہتا. اسی طریقے سے اگر کوئی رسول ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ نبی رہتے. لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے. جس طریقے سے اگر کوئی 10th پاس ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انٹر بھی پاس ہو گیا. ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے جبکہ ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے. تو کیا نبی اور رسول میں فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے بی، ہاں. تو بی ہے اس کا صحیح آپشن. تو یہاں پر میں نے ایکسپلینیشن دیا ہے، آپ لوگ ضرور دیکھیے. تو اگلا سوال ہے نیچے دیے گئے واقعوں کو صحیح ترتیب میں جمائیں. تو یہاں پر کچھ واقعے دیے گئے ہیں تو آپ کو اس کی صحیح ترتیب میں جمانا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہے. پہلا آپشن ہے قرآن کی پہلی وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پھر جنگ بدر، پھر مکہ سے مدینے کو ہجرت. تو اس کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ یہاں پر آپشن دیے گئے ہیں 1 2 3 4 3 2 1 4 2 1 4 3 2 1 3 4. تو صحیح ترتیب یعنی کون سی چیز پہلے ہوئی کون سی چیز بعد میں ہوئی اس حساب سے ہم کو جمانا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا صحیح جواب. تو اس میں سے دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. تو یہ پہلا واقعہ ہے. تو پہلا آپشن ہو گیا 2. پھر اس کے بعد ہوتا ہے قرآن کی پہلی وحی. قرآن کی پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے تب آئی. تو اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ ہے 1، رائٹ. تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے مدینے کو ہجرت کرتے ہیں. یہ چیز ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 53 ایئرس کے تھے. پچھلے کوشچن میں نے بتلایا 40 سال میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اس کے بعد 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. تو 40 + 13 53.
53 ایئرس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کیے تو 53 ایئرس میں یہ واقعہ ہوا، تو اس کے بعد آتا ہے 4، تو بچا کون سا آخری میں 3۔ جنگ بدر ہوئی دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوئی، تو اس کا صحیح جواب ہے 2143۔ تو دیکھتے ہیں کون سا آپشن ہے، یہاں پر 2143 آپشن سی ہے، تو صحیح جواب ہے 2143، تو سی ہے صحیح جواب۔ یہاں پر میں نے اس کا ایکسپلینیشن دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ بھی اسٹیٹمنٹس میں ہے، آپ کو بتلانا ہے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے قبیلے سے ہے۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے، مدینے میں یہودیوں کے 5 قبیلے تھے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ کویشچن ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ ڈیفیکلٹ کویشچن ڈالا۔ اگر آپ سیرت النبی پڑھتے ہیں تو یہ کویشچن اتنا بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، یہ بیسک کویشچن ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے قبیلے سے ہے، یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ بنو ہاشم جو ہے قریش کا ایک قبیلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ بنو ہاشم سے ہے۔ دوسرا آپشن ہے کہ مدینے میں یہودیوں کے 5 قبیلے تھے، یہ آپشن بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ 5 قبیلے نہیں بلکہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ ان میں سے صرف آپشن 1 صحیح ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے صرف 1، تو آنسر صرف 1۔ اور مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک قبیلہ ہے بنو قینقاع، ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، ایک ہے بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں تھے۔ تو اگلا سوال ہے کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ ہاں، نہیں، پتہ نہیں۔ تو دیکھیے یہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ضروری ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے، کیا لائے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں جا سکتے، بی۔ اگلا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ خسوا، صفوا، کوئی نام نہیں تھا، تو اس کا صحیح جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا خسوا۔ آخری سوال اس کوئز کا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کا کیا نام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی تھی؟ شمشیر، ذوالفقار، کوئی نام نہیں تھا۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ذوالفقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام تھا ذوالفقار، تو اس کا صحیح جواب ہے ذوالفقار، یہ حدیث میں ہم کو جاننے کو ملتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ کوئز پسند آئی ہے اور آپ کا علم اس سے بڑا ہے تو ضرور لائک بٹن دبائیے، اور آپ کے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اس کوئز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کی بھی نالج بڑھ جائے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ کوئز میں انگلش میں بھی بناؤں، تو آپ لوگ آپ کے ویوز بتائیے کہ کیا میں کوئز کو انگلش میں بناؤں یا نہیں، یا پھر اردو میں ہی کنٹینیو کر دوں، یعنی رومن اردو بول تو اردو بھی نہیں، رومن اردو میں ہی کنٹینیو کروں۔ اور آپ کا جو بھی سکور آیا ہے ایمانداری کے ساتھ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، کم سکور آتا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سکور آتا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم سب اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، علم لے رہے ہیں، تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔